अस्सलाम वालेकुम। आइए व्यूवर्स, आज बात करते हैं एक शरबत और एक इत्री फल के बारे में। शरबत उस्तुखुद्दूस, इत्री फल उस्तुखुद्दूस। इनफैक्ट यहाँ पर हम इन दोनों मुरक्कबात का मुवाज़ना कर रहे हैं, दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं और हम यहाँ पर इनका तजज़िया करेंगे और समझेंगे कि कौन सा मुरक्कब कहाँ पर कैसे इस्तेमाल किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा कि एक ही जुज़े आज़म के साथ एक ही ऑर्गन के लिए, एक ही तरह के मर्ज़ के लिए बनाए गए दो मुरक्कबात क्यों? क्या ज़रूरत थी इसकी? जी हाँ, ज़रूरत थी और सख्त ज़रूरत थी। तो इस ज़रूरत को समझने के लिए चलिए हम झांकते हैं हकीम साहब के दिमाग में, जहाँ पर कि इसको तरकीब दिया गया। सबसे पहले बात करते हैं हम इसके फॉर्मूले की, जो हमने यहाँ लिख कर रख रखा है। देखिए, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे उस्तुखुद्दूस की। उस्तुखुद्दूस एक ऐसी हर्ब है जो बाकी जिस्म से भी, लेकिन ख़ास तौर से दिमाग से बलगम और सौदा दोनों को निकालती है। इसको दिमाग की झाड़ू कहा जाता है, दिमाग की बहुत अच्छी सफाई करती है ये। लेकिन यूनानी कॉन्सेप्ट के हिसाब से जब किसी दवा को 2 या 3 फंक्शन हो, तो उसको जब हमें जिस मकसद या जिस खिल्त के लिए इस्तेमाल करना होता है, तो हम उसके मुआविन के तौर पे और उसके मुस्लिह के तौर पे या उसी के पैरेलल चलने के लिए कुछ दवाएं हम ऐसी लेते हैं जो उस खिल्त पे ख़ास तौर से काम करती हैं और फिर उस खिल्त का तनक़िया हो जाता है, इखराज हो जाता है। तो यहाँ पर हम उस्तुखुद्दूस को इस्तेमाल कर रहे हैं बलगम के इखराज के लिए दिमाग से। चूँकि उस्तुखुद्दूस बलगम को पिघलाता है, फुजलात को निकालता है, तो यहाँ पर हम इसको इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन चूँकि हमें बलगम को निकालना है, इसीलिए हमने इसके साथ एक ऐसी दवा भी शामिल की जो कि हम और सीक्वेंस वाइज ही चल रहे हैं, जो कि हंसराज है, पर्सिया वशा। हंसराज एक ऐसी हर्ब है जो बलगमी खिल्त को पिघलाती है, और न सिर्फ पिघलाती है बल्कि पिघलाए रखती है। तो इस तरह से वो जब तक कि इखराज नहीं हो जाए उसको पतला बना के रखती है। दूसरी तरफ हमने लिया है इसमें बादियान यानी सौंफ। सौंफ एक ऐसी दवा है जो बलगम को पिघलाती है और बलगम को नजुस देती है और बलगम को निकालती है। ख़ास तौर से जो जिस्म के अंदर जब ये खिल्त बलगम गाढ़ी हो जाती है तो उस वक्त निकालने के लिए एक अच्छी चीज़ है। लेकिन देखिए, यहाँ पर हकीम की हिकमत को और उनकी मंतिक को, उनकी तदबीर को सलाम करना होगा कि उन्होंने यहाँ पर, वैसे तो बहुत सारी दवाएं होती हैं जो बलगम को पिघलाती हैं, लेकिन यहाँ पर इस वक्त उन्होंने सौंफ का चुना, क्योंकि सौंफ की खासियत यह है कि वो बलगम को पिघलाती है और आँखों को ताकत देती है और आँखों की तरफ बलगम को नहीं जाने देती है। चूँकि जब हम दिमाग से बलगम निकाल रहे हैं तो चांसेस ये होते हैं कि वो बलगम आँखों की तरफ भी उतर सकता है। बलगम एक पतली खिल्त है, उसका एब्जॉर्प्शन किसी भी तरफ हो सकता है। तो इसलिए आँखों को नुकसान नहीं हो, इस मकसद एक पद दो काज, आँखों को नुकसान नहीं हो, उस मकसद के लिए हमने यहाँ पर बादियान लिया है, ताकि यहाँ पे आँखों की रोशनी और बरकरार रहे और बलगम का असर आँखों पे ना हो और बलगम दिमाग से पिघल कर निकल जाए। फिर हमने लिया है यहाँ पर असलसूस। असलसूस गाढ़ी खिल्तों को, गाढ़े बलगम को पतला करती है और कहीं अगर किसी तरह की तेज़ी या हरारत है किसी मादे में तो उसको सुकून देती है और उस खिल्त को इस काबिल बनाती है कि वो मुतदल क़वाम कह सकते हैं कि वो इस काबिल बनाती है कि वो उसका इखराज आसानी से हो सके। तो यहाँ पर हमने इसको असलसूस को इस्तेमाल किया गया। अब हम बात करते हैं, देखिए, करफस, तुहम करफस। करफस भी यहाँ पर बड़ी मसलहत के साथ इस्तेमाल किया गया है कि वैसे तो बहुत सारी दवाएं होती हैं बलगम को निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पर करफस का इस्तेमाल हमने इसलिए किया है कि करफस बलगमी मादे को मसाने की तरफ ले जाता है और चूँकि हमें जिस्म से इसको निकालना है तो वो बलगम जो पिघलेगा और जो वेसल्स के ज़रिए नीचे की तरफ जाएगा तो ये उसको खींच करके और मसाने की तरफ ले जाएगा ताकि यूरेथ्रा से होता हुआ इसका इदरार हो जाए, बाहर निकल जाए। ठीक है, लेकिन इसी वक्त ऐसा हो सकता है कि
کہیں کسی جگہ اس مادے کی وجہ سے خراش پیدا ہو جائے، جلن پیدا ہو جائے، حدت پیدا ہو جائے اور مادہ کہیں ایبزارب ہو سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے یہاں پر ہم نے استعمال کیا ہے تخم ختمی۔ تخم ختمی نہ صرف آنتوں میں لعاب کے ذریعے ریپیئر کرتا ہے، ان میں سوزش کو دور کرتا ہے، اور بلکہ یوریتھرا کی بھی ریپیئر کرتا ہے، اور اگر وہاں کوئی قروع ہے، کوئی خراش، کسی طرح کا ایروزن ہے تو اس کو بھی صحیح کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ فاسد مادہ ہے، یہ غیر طبعی خلط ہے جس میں کہ تیزی ہوتی ہے، اور جب وہ یوریتھرا سے نکلے گی تو وہاں خراش پیدا کر سکتی ہے، تو اس کی خراش کا لحاظ ہم نے یہاں پر رکھا ہے۔ تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یونانی کا جب کوئی نسخہ تیار کیا جاتا ہے تو اس میں کتنی باتوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے، اس آرگن کا دھیان رکھا جاتا ہے جہاں سے کہ مادے کو نکالنا ہے یا جس کا علاج کرنا ہے، اور اس مادے کی وجہ سے کہاں کہاں وہ دوسری جگہ جا کر ایبزارب ہو سکتا ہے اور نقصان پہنچا سکتا ہے، اس بات کا دھیان رکھا کر جاتا ہے۔ کیونکہ جس طرح سے حجامہ میں کیا جاتا ہے کہ جو مادے کا رجحان ہے وہ چینج کیا جاتا ہے، اسی طرح سے ہم یہاں پر کر رہے ہیں کہ مادے کا جو میلان ہے وہ دوسری طرف کر رہے ہیں، نکالنے کا رستے کی طرف جا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے گا، اب جب کہ ہم یہاں سے دماغ سے مادے کو نکال رہے ہیں تو ایک طرف آپ نکال دیں گے لیکن وہ پھر سے بن کر آ جائے گا، پھر سے آ جائے گا، ریکرنس ہوتا رہے گا۔ تو ضروری ہے، جیسے کہ ہم نے کہا کہ کمزوری ہوتی ہے کسی آرگن میں تب وہ مرض پیدا ہوتا ہے، تو ضروری ہے کہ ہم کوئی ایسی دوا بھی شامل کریں جو اعصاب کو بھی طاقت دے اور دماغ کو طاقت دے اور اس میں ریکرنس کو روکے۔ اس کے لیے عود سلیب ایک بہترین چیز ہے۔ تو عود سلیب کے دونوں پرپس ہیں کہ وہ مقوی اعصاب ہے، مقوی دماغ ہے، اور بلغم کو بھی نکالتی ہے۔ تو یوں اس طرح سے ہم آگے لے جاتے ہیں، پیچھے سے ریپیئرنگ ہوتی آئے گی اور تقویت ملتی آئے گی، اور آگے جا کر کے مادہ باہر کی طرف نکل جائے گا۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں گے سپستہ کو۔ سپستہ ویسا تو دیکھیے عام طور سے پھیپھڑوں کی خشکی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وہاں جو خشونت ہوتی ہے اس کو بلغم کو گاڑھا کر کے نکالتے ہیں۔ چونکہ ہم نے یہاں پر کچھ دوائیں ایسی لی ہیں جو بلغم کو پتلا کریں گی اور باہر نکالنے کے لیے لے جائیں گی، لیکن چانسز ہوتے ہیں کیونکہ جب بلغم دماغ میں زیادہ ہوتا ہے تو جو پوسٹ نیزل ڈرپ ہے، یعنی کہ نزلہ اندر حلق کی طرف گرنے لگتا ہے، تو اس میں چانسز ہیں کہ وہ لنگس میں جا کر کے اور قید ہو جائے اور ایبزارب ہو جائے اور پریشانی کا سبب بن جائے۔ اس لیے ہم نے ایسی دوا کا استعمال کیا ہے جو کہ وہاں کی خشکی کو دور کرتا ہے اور وہاں کی جو اس مادے کے اندر تیزی ہے اس کو ختم کرتا ہے، اور جو لنگس کو نقصان ہونے والا ہے اس کو نہیں ہونے دیتا۔ اس کے علاوہ آنتوں کو اور جو میدا ہے، ان تمام کی جو جھلی ہے، جو غشاء مخاطی ہے، اس کو نرم اور لوبریکیشن کرتا چلتا ہے یہ۔ تو یہاں پر اسی لیے ہم نے، اور یہ صفرا کی تیزی کو کم کرتا ہے ایک وجہ، اس لیے ہم نے یہاں پر سپستہ استعمال کیا۔ تو ہم نے یہاں پر استوخدو اسلسوس برگازوما بادیان پرسیاں ختوی کرفا سپستہ عود سلیب ہم نے استعمال کر لیا۔ اب اس کے بعد دیکھیے، دیکھنے کی بات یہ تھی کہ یہاں پر جب ہم نے یہ سب کر لیا ہے تو اس کے بعد ایک ایسی دوا بھی ضروری تھی جو کہ محلل ہو اور مقوی بھی ہو، گلسر۔ چونکہ یہ سب کچھ جائے گا تو کہیں پہ پہلے سے ورم ہو سکتا ہے یا بعد میں کسی طرح کا ورم آ سکتا ہے، اس لیے ایسی دوا جو مادے کو تحلیل کرے، ورم کو تحلیل کرے اور جو مادہ ہے اس کو آگے بڑھائے، ملین کے طور پہ کام کرے اور مقوی دل کے طور پہ بھی کام کرے اور مفرح کے طور پہ بھی کام کرے۔ چونکہ جب ایسے علاج ہوتا ہے اور یہ سب کچھ کسی چیز کا نکاسا ہوتا ہے تو طبیعت مزمحل اور بے چین ہوتی ہے، تو ایسی دوا ضروری ہے جو کہ دماغ کو فرحت دے، دل کو فرحت دے۔ تو اس دوا کا بھی ہم نے کئی مقصد سے استعمال کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ لاسٹ میں ہم یہاں بات کر رہے ہیں مویز کی یا ریسن کی۔ جو مویز یہاں پہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم مثال کے طور پہ 100 گرام اگر یہ ساری چیزیں لیتے ہیں تو مویز 500 گرام لینی ہوتی ہے، یعنی 5 ٹائمز زیادہ لینی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو کچھ مادہ دماغ سے کھینچ کر کے نیچے کی طرف آیا ہے وہ جو مثانے کی طرف ہو کر ادھر ہو رہا ہے تو وہاں سے ہو جائے، اور باقی جو بچے جو گاڑھا پن کا ہو سب ہو وہ یہاں سے جلدی سے پاخانے کے راستے نکل جائے۔ کیونکہ یہ جو مادہ ہے یہ اگر رکے گا اور ایبزارب ہوگا تو اس میں یہ اس کو نقصان دے گا، انٹسٹینس کو نقصان دے گا، اینس کو نقصان دے گا، ریکٹم کو نقصان دے گا۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ جب ہنسراج کا کوئی مرکب ہم استعمال کرتے ہیں تو بواسیر ہو جاتی ہے، اس لیے وہ سب کچھ نہیں ہو اس کے لیے ہم نے یہاں پر یہ استعمال کیا گیا ہے۔ اچھا، ایک بات بواسیر کے نام پہ مجھے یاد آیا کہ یہاں پر جو ختمی کو استعمال کیا گیا ہے اس کا مقصد نہ صرف میدا اور آنتوں کو تقویت دینا تھا بلکہ یہ ریکٹم اور مقد کی بھی حفاظت کرتی ہے، اس جگہ بھی مادے کو ایبزارب نہیں ہونے دیتی، اور اس کی وجہ سے جو اس کا سائیڈ ایفیکٹ کہہ سکتے ہیں آپ جو ہے وہ
نہیں ہو پاتا۔ تو جب یونانی کا کوئی مرکب تیار کیا جاتا ہے، اس کا پریپریشن کی جاتی ہے، تو ان ساری باتوں کو دھیان میں رکھا جاتا ہے کہ آرگن سے وہ جو سبب ہے وہ نکل جائے، اس آرگن میں یہ دوبارہ سے نہیں ہو، اتنی تقویت حاصل ہو جائے، اور وہاں سے نکلنے والا جو مادہ ہے وہ دوسری جگہوں پہ ایبزارب بھی نہیں ہو اور نقصان بھی نہیں کرے۔ تو اس طرح سے اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شربت السخطوس ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں جبکہ دماغ میں بلغم کی رطوبات جمع ہو جاتی ہیں اور ان کی وجہ سے نسیان یا یادداشت کی کمی ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے جب نزلہ حلق میں اندر کی طرف گرنے لگتا ہے، جب رات کو سوتے وقت ناک بند ہونے لگتی ہے، جب سر بہت بھاری رہنے لگتا ہے، سر میں بھن بھن کسی آوازیں آتی ہیں، کانوں میں کسی طرح کی آوازیں آتی ہیں، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے دماغ میں سردی اور تری ہو گئی ہے، یعنی کہ آپ یوں سمجھتے ہیں کہ وہ آپ اگر ہسٹری لیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ بندہ یہ بولے گا کہ میں بہت دنوں تک ٹھنڈے پانی سے نہایا ہوں، بہت دنوں تک ٹھنڈی جگہ پہ رہا ہوں، ٹھنڈی ہوا میں رہا ہوں، ٹھنڈا کھانا کھایا ہے، ٹھنڈ کہیں نہ کہیں سے اس کو لگی ہے اور اس کی وجہ سے یہ پرابلم پیدا ہوئی ہے۔ تو آپ اس طرح سے جان سکتے ہیں کہ یہ ٹھنڈ کے سبب سے دماغ میں اس کے بلغم کی رطوبت جمع ہوئی، اب اس کو نکالنا ہے، جس کے لیے باقی دواؤں حالانکہ اب اس کے بعد صرف سب لوگ شربت السخطوس کے پیچھے پڑ جائیں ایسا نہیں ہے۔ شربت السخطوس کے ساتھ ضرورت کے حساب سے، مریض کے مرض کے حساب سے، اس کی شدت کے حساب سے، اس کے مزاج کے حساب سے بہت ساری دوسری دوائیں بھی شامل کرنی پڑ سکتی ہیں جو نسخے کا ایک حصہ ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سے شربت السخطوس۔ آئیے اب بات کرتے ہیں ہم یہاں پر اطرف السخطوس کی۔ اطرف السخطوس یہ دماغ سے فضلات کو یا ویسٹ میٹیریل کو نکالتا ہے، اور ان فضلات کو جو سوداوی ہیں، جو دماغ میں جم گئے ہیں، رک گئے ہیں، اور جن کی وجہ سے پوسٹ نیزل ڈرپ ہو رہا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، اور سر کی اس طرح کی تکلیفیں ہو رہی ہیں کہ نزلے کی وجہ سے سر کے بال بھی سفید ہونے لگے۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے جب نسیان ہوتا ہے نزلے کی وجہ سے تو ہم شربت السخطوس استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہ رطوبت کو نکال رہے ہیں۔ جب بال سفید ہونے لگتے ہیں تو ہم اس مادے کو، سوداوی مادے کو نکالتے ہیں جو کہ یہاں سے اس کی وجہ بن رہا ہے کہ اس کی حرارت کو آگے نہیں بڑھنے دے رہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اطرف السخطوس کو اس وقت استعمال کرتے ہیں جب دماغ کے اندر سوداوی مادہ ٹھہر جاتا ہے، رک جاتا ہے، آ جاتا ہے، اور وہ کسی بیماری کی وجہ بنتا ہے۔ یہ اطرف السخطوس قبض دور کرنے کے لیے بھی ایک بہت اچھی دوا ہے، اور قبض اس دوا کی ضرورت کے تحت اس کو بنایا گیا ہے کہ وہ قبض کو دور کرے، کیونکہ جس طرح سے شربت السخطوس کو ہم نے تب استعمال کیا تھا جب کسی بھی پیشنٹ کو سردی کی وجہ سے دماغ میں بلغم جم گیا تھا، اسی طرح سے ہم السخطوس کو سوداوی مرض کے لیے اس وقت استعمال کریں گے جب اس مریض کو قبض ہوگا، اس کے معدہ کمزور ہوگا، اس کی آنتیں کمزور ہوں گی، اور وہ آنتوں سے ابخرے بن کر کے دماغ کی طرف چڑھتے ہیں اور وہاں پر رک جاتے ہیں، اور وہ اس کا بیماری کا سبب بنتے ہیں۔ تو ہم یہاں پر جب ہسٹری لیں گے تو وہ پتہ لگ جائے گا کہ پیشنٹ جو ہے قبض ہے، اس کو اس طرح کی چیزیں کھائی ہیں اس نے جو کہ بادی مزاج کی ہیں، بھاری ہیں۔ تو اب یہاں پر ہم اس کے نسخے کو لکھتے ہیں، یہ بھی میں نے لکھ کے رکھا ہے، اس کو انالائز کرتے ہیں، اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ دیکھیں السخطوس جس کو جاروب دماغ کہتے ہیں، یہاں پر ہم السخطوس کو دیکھیں، بہت دھیان سے سنیے گا، بہت کنسنٹریشن کے ساتھ۔ جب ہم السخطوس کو استعمال کرتے ہیں تو ہم یہاں پر اس وقت سودا کو دماغ سے نکالنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اسی لیے ہم نے باقی دوائیں بھی ایسی لی ہیں جو سودا کا اخراج کرتی ہیں، سودا کو نجس دیتی ہیں، اس کی مدد کرتی ہیں۔ تو السخطوس کے بعد چونکہ ایک بات دیکھنے کی بات یہ اور ہے کہ جب ہم نے السخطوس کے بعد افتیمون لیا تو افتیمون سودا کو پگھلاتا ہے، ریزالو کرتا ہے، نکلنے کے قابل بناتا ہے، لیکن اس کی ایک خاص بات اور یہ ہے کہ یہ دماغ کی طرف ابخروں کو نہیں چڑھنے دینا، جو کہ اصلی وجہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے یہاں پر لیا ہے حلیلہ سیاہ، جو کہ سودا کو، جو کہ آنتوں کی خشکی کی وجہ سے اور آنتوں کے قبض کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اس کو نکالنے میں مدد کرتا ہے۔ پھر ہم نے لیا ہے بسفائز، جو کہ سودا کو نکالنے میں مدد کرتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے یہ السخطوس، افتیمون،
حلیلہ سیاہ اور بسواس، 4 چیزیں ایسی لی ہیں جو سودا کو دماغ سے نکالیں گی، اخراج کریں گی، اس کا تنقیہ کریں گی۔ لیکن اب اس کے بعد ہم نے ایک چیز ایسی بھی ہونی چاہیے تھی، چونکہ ہمیں قبض دور کرنا ہے، اور قبض دور کرنے کے لیے ہم کوئی ایسی چیز نہیں لے سکتے تھے جو کہ پتلے دست لا دے اور پانی نکل جائے اور پھر وہی احتراق ہو جائے مادے کا اور سودا بن جائے یا سودا بنا رہ جائے۔ تو اس لیے ہم نے ایسی دوائیں لی جو کہ قبض کو توڑتی ہیں، لیکن جو مادہ ہے اس کو ہر طرح سے نکال، جیسے کہ مثال کے طور پہ دیکھیے ہڑ بہیڑا آملہ یعنی کہ ترفلا اس میں شامل ہے۔ تو ہم نے جو حلیلہ زرد لیا ہے وہ اس لیے کہ جو صفراوی خلط کا غلبہ تھوڑا بہت جو بھی ہو، غلبہ نہیں کہہ سکتے لیکن تھوڑی بہت جو پایا جائے اس کو یہ کنٹرول میں رکھے، بہیڑا بلغم کے معاملے کو کنٹرول میں رکھے، اور آملہ مقوی معدہ ہے، مقوی امعاء ہے، مقوی دماغ ہے، اور باقی چیزوں کی جو گرمی ہے، تیزی ہے، اس کو کم کرتا ہے، ابخروں کو روکتا ہے۔ اس لیے یہ ہم نے یہاں پر ہڑ بہیڑا آملہ اور حلیلہ زرد استعمال کیا ہے۔ اب دیکھیے، دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ پھر سے ایک کسی ایسی چیز کی ضرورت تھی جو کہ مفرح ہو، ملین ہو، اس کے لیے ہم نے یہاں پہ گل سرخ کا استعمال کیا ہے۔ اور اب ہم بات کر سکتے ہیں ایک ایسی چیز کی جو تینوں خلطوں کو جسم سے نکالتی ہے، ملین ہے اور دستاور ہے، لیکن یہاں پر ہمارا مقصد ہے اس کو جو تھوڑی بہت دوسری خلطیں بھی ہوں اس کو بھی نکالیں، اور خاص طور سے سودا رکھ کر نکالیں۔ اس مقصد کے لیے ہم نے استعمال کیا ہے سنا کو، جو سنا تینوں خلط کا ممثل ہو جاتی ہے لیکن یہاں پہ سودا کو نکالتی ہے۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ مویز یہاں پہ بھی لی گئی ہے، لیکن یہاں پہ برابر مقدار میں لی گئی ہے، یعنی کہ 100 گرام سب تو 100 گرام ہی مویز، چونکہ یہاں پر ہمیں بہت تیزی نہیں مچانی ہے، بہت جلد بازی نہیں کرنی ہے، کوئی پتلا نہیں ہے کہ اس کو فلش آؤٹ کر دیا، وہ دھیرے 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 جائے گا، ہم ایسا چاہتے ہیں، جاتا رہے، رکے نہیں، لیکن دھیرے دھیرے۔ سودا کو بڑے دھیرے دھیرے نکالا جاتا ہے، اسی لیے سوداوی امراض بہت دھیرے دھیرے ٹھیک ہوتے ہیں۔ اب اس نسخے میں ایک بات تھوڑی سی ایسی ہے کہ جیسے تربت، بہت سارے حکمت تربت کو استعمال کرتے ہیں اور استعمال کرنا چاہیے، چونکہ یہ معدے سے بلغم کو ختم کرتی ہے، اور معدے میں اگر بلغم ہوتا ہے تو وہ ابخرے بن کے اوپر چڑھتا ہے، اس لیے اچھا رہتا ہے کہ تربت کو استعمال کیا جائے اس میں۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ اطباء اس میں مستگی ڈالتے ہیں، کچھ نہیں ڈالتے ہیں، لیکن میں مستگی ڈالتا ہوں، مستگی ڈالنی چاہیے، کیونکہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ مستگی ایک ایسی چیز ہے جو کہ نہ صرف بلغم کو ختم کرتی ہے بلکہ بلغم کو اس طرح سے ختم کرتی ہے کہ جو کچھ بھی آپ یوں گھریلو بھاشا میں کہتے ہیں کوڑا کچڑا گندگی ہر طرح کی ہوتی ہے، اس کو اپنے اندر لپیٹ کر کے سمیٹ کر کے اور باہر لے جاتی ہے، تو ایسے میں ہمیں ضروری ہے کہ مستگی بھی یہاں پر ڈالی جائے۔ تو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ شربت استوخدوس اور اترفل استوخدوس دونوں کا استعمال بالکل الگ ہے۔ ہم فائنلی اس کو اگر سم اپ کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شربت استوخدوس ہم تب استعمال کرتے ہیں جب کہ دماغ میں ٹھنڈ ہو جاتی ہے، رطوبت ہو جاتی ہے، سردی طری ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو نزلہ ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے، سر میں بھاری پڑنا، اس کے جو وارضات ہیں ان کے استعمال کرتے ہیں۔ اترفل استوخدوس کو ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں جب کہ دماغ میں سودا جم جاتا ہے اور سودا کی وجہ سے مرض پیدا ہوتا ہے، تو یہ اترفل استوخدوس سوداوی پرپس کے لیے ہے اور یہ بلغمی مقصد کے لیے، بلغمی امراض کو نکالنے کے مقصد سے ہے۔ بہرحال یہ ایک موازنہ تھا جس کی ہمیں امید ہے کہ یہ آپ کی تشخیص میں اور پھر آپ کی تجویز میں بہت کارآمد ثابت ہوگا۔ میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں اور آج پھر سے کہوں گا کہ کتابیں پڑھنا شروع کریے، ٹیکسٹ بکس پڑھیے، شارٹس کو مت اپنائیے۔ شارٹ کو اپنانے میں کی وجہ سے بہت ساری زبانیں، بہت سارے کلچرز، بہت ساری اور چیزیں، نام لینا مناسب نہیں ہے، ختم ہو گئی ہیں دھیرے 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 دھیرے۔ آج کا ہمیں فائدہ لگتا ہے، ابھی کا ہمیں فائدہ لگتا ہے، لیکن آنے والے وقتوں تک وہ سارا کا سارا سامان جو ٹیکسٹ بک میں ہوتا ہے، ساری نالج، سارا علم، سارے فنون، وہ نہیں جا پاتے ہیں، اور آگے جا کر کے یہ چھوٹا چھوٹا شارٹ ہوتے ہوتے شارٹ کٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے، اور حالانکہ الحمدللہ ہمارے جو شاگرد ہیں جو ہمیں فالو کرتے ہیں وہ کتابیں پڑھنے لگے ہیں، یہ ایک اچھی بات ہے، اور ہماری اس مہم کا جو مقصد ہے وہ تھوڑا بہت ہی صحیح پورا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اور ایک بار پھر سے کہوں گا کہ
کتابیں ضرور پڑھیے. کتابیں پڑھنے سے آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ کو کتابوں کا لکھا ہوا ملے گا اور پھر اس کو ہی آپ فالو کریں گے. نہیں، کتابوں سے انکشاف ہوتا ہے، مکاشفہ ہوتا ہے، آپ کو بہت کچھ اپنے آپ سمجھ میں آنے لگتا ہے. وہ صرف ایک دماغ کو کھولنے کے لیے ہوتی ہیں، وہ بنیاد بنتی ہیں. آپ اپنی عمارت تو خود تیار کرتے ہیں، اور وہ صلاحیت اگر آپ کے اندر نہیں آئی تو کتاب پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ صرف کتاب پڑھ کے کتابی نسخوں کو استعمال کر کے کامیاب اور قابل بن جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا. پیسہ کمانا دیگر بات ہے. یہاں پہ پیسے کا ذکر قطعاً نہیں ہے کہ کوئی کتنا کا پیسہ کما لیتا ہے کیسے، وہ بالکل بھی نہیں ہے. چاہے دنیا میں اصل مقصد فی الحال یہ بن گیا ہو، لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہونے ہی چاہیے اور ہوتے ہیں جو کسی بھی علم و ہنر کو آگے لے کے جائیں، آگے والی نسلوں کو ہستانترن کریں. فی الحال اتنا ہی. اللہ حافظ.